अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशरा ज़ुल्हज है और मेरी गुफ्तगू का उन्वान है कुर्बानी। कुर्बानी किसे कहते हैं? कुर्बानी से मुराद वो जानवर जो ईद के दिन अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए ज़िबा किया जाए। कुर्बानी के मानी क्या है कि अपने आप को सुपुर्द कर देना, कुर्बान कर देना। जब भी इश्क की मोहब्बत की बात होती है, जब भी ताल्लुक की बात होती है, तो इसार, कुर्बानी, अकीदत, मोहब्बत, परस्तिश इसका भी नाम आने लगता है। इसका भी मुख्तलिफ अंदाज और तौर तरीके हमारे सामने आते हैं। तो कुर्बानी की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी के किसी इंसान की तारीख है, जैसे कि हमारी जो तारीख है नस्ल इंसानी की, या फिर ये कि कोई मजहब जितना पुराना है तो उसके यहाँ भी कुर्बानी का तसव्वुर पाया जाता था। ये अलग बात है कि उनका अपना मखसूस अंदाज था। जैसे बाज मज़ाहिब में इंसान कुर्बानी करते थे अपने माबूदों के लिए, कभी अपनी जानों के नजराने पेश करते और कभी वो जानवरों का नजराना पेश करते। तो ये कुर्बानी जो है ना, कि कुर्बान किया जाए, ये सबसे आला मजर है कि इंसान कुर्बान करके अपनी अकीदत, मोहब्बत, इश्क, प्यार, जानिसारी, सपुर्दगी, फिदायत का इजहार करे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि ये जो कुर्बानी है जानवरों की, अल्लाह ताला ने इसको अपने लिए खास कर लिया, और इंसानों की कुर्बानी तो है ही हराम। तो जानवरों की कुर्बानी को अल्लाह ताला ने अपने लिए खास कर लिया और इसके सिवा हर कुर्बानी को कतन हराम करार दिया। सबसे पहली कुर्बानी कौन सी है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की। आप पढ़ चुकी सूरत अल-माइदा में। सूरत अल-माइदा में आपने पढ़ा हाबील और काबील की कुर्बानी का जिक्र, कि अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत से जिक्र करते हैं और बताते हैं, क्योंकि गैब की खबरें कौन बताता था? अल्लाह रब्बुल इज्जत बताया करते थे। तो कहते हैं वतलू अलैहिम, आप इनको सुनाइए, नबा इब्ने आदम बिल हक, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा जो है वो ठीक ठीक जो है वो सुना दीजिए। इस क़र्रबा कुर्बानन, जब इन दोनों ने कुर्बानी की, फतुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, तो एक की कुर्बानी कबूल हुई, फलम युतक़ब्बल मिनल आखर, और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक की कबूल हुई और दूसरे की कबूल नहीं हुई? असल वजह क्या थी? एक ने दिल की आमादगी के साथ, दिल के शौक के साथ, मोहब्बत के साथ और रब की रजा के लिए उसने बेहतरीन दुम्बे की कुर्बानी की थी। बेहतरीन दुम्बा था उसका, वो थे हाबील। और दूसरे ने, जिसका नाम काबील था, बददिली के साथ, न चाहते हुए, बादले नखास्ता, गंदुम का एक ढेर पेश किया, और वो गंदुम भी नकारा थी, नकम्मी थी। हाबील की कुर्बानी को आसमानी आग ने आकर जलाया, और आसमान से आग आकर अगर किसी कुर्बानी को भूसम कर देती थी, जला देती थी, इसका मतलब यह था कि अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। ये उनके यहाँ इस बात की निशानी थी, कबूलियत की। लेकिन दूसरे की जो कुर्बानी थी, जो गंदुम वाली थी, उसको ना जलाया, तो गोया के उसकी कुर्बानी कबूल ही नहीं हुई। तो कुर्बानी की मकबूलियत की बुनियाद तकवा है, और जिस शख्स का सीना तकवा से खाली है, जिस शख्स के दिल में अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह वो कुर्बानी कबूल नहीं करता। अब दुम्बे खरीदे जा रहे हैं, और बाज फैमिलीज में सब घर की तरफ से दी जा रही है, वालिदैन की तरफ से दी जा रही है, और एक समा है
عید کی تیاری کا. تو یاد رکھیں قال انما يتقبل اللہ من المتقین، سورۃ المائدہ آیت نمبر 27. اللہ تعالیٰ تقوی والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام شریعتوں میں اس قربانی کا عمل کا حکم دیا ہے. ہر امت کے نظام عبادت میں اسے ایک لازمی جز کی حیثیت حاصل رہی ہے. سورۃ حج آیت 34 اس کی دلیل ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک منسک مقرر کیا، قاعدہ مقرر کر دیا. کیوں؟ لِيَذْكُرُوا، تاکہ وہ ذکر کریں، تاکہ وہ یاد کریں. کس کو یاد کریں؟ اس واللہ، اللہ کا نام، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں. کب؟ کہاں پہ؟ علی ما رزقہم، ان جانوروں پر، ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں. علی ما رزقہم، اللہ نے ان کو وہ جانور دیے ہیں. من بہیمۃ الانعام، وہ جو چوپائے ہیں. ہر ملک کے نبی کی شریعت میں ہر قوم پر قربانی لازمی جز کی حیثیت رکھتی تھی. ہاں، قربانی کا قاعدہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، وہ مختلف قوموں کے حالات کے لحاظ سے مختلف رہی، لیکن بنیادی طور پر یہ بات تمام آسمانی شریعتوں میں مشترک رہی کہ جانور کی قربانی صرف اللہ کے لیے کی جائے گی اور اسی کا نام لے کر کی جائے گی. جیسے سورۃ حج آیت 36 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، بس ان جانوروں پر صرف اللہ کا نام لو. کہ جب جانور ذبح کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اور ذبح کرتے وقت اس پر صرف اور صرف اللہ کا نام لینا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ حج آیت 36-37 میں کیا کہتے ہیں کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. تو جب جانور ذبح کیے جائیں، وہ جانور جن کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، تو کیا کریں؟ سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو. اللہ کو ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، لیکن اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے، دلی خلوص پہنچتا ہے. اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کی قربانی $300 کی آئی ہے یا $400 کی آئی ہے یا $250 کی ہے، یا آپ نے 10,000 کی لی ہے، 12 کی لی ہے، 17 کی لی ہے، یا آپ کی 7-8 کی ہے. بڑا ہے دمبا کہ چھوٹا ہے، تھوڑی دی ہیں کہ زیادہ دی ہیں. اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر اخلاص ہو، دل میں اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو. اور قربانی کی روح بھی یہی ہے. قربانی جو ہم دیتے ہیں تو اصل میں اس کی روح بھی یہی ہے کہ قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے. قربانی کے معنی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی چیز. معنی یہ ہے کہ میں جس طرح جانور ذبح کر رہی ہوں یا جانور ذبح کروا رہی ہوں اور قربانی ہم دے رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، اے کائنات کے مالک، اے خالق، اے حاکم، تو میرا حاکم، میں تیری مطیع، تو میرا خالق، میں تیری مخلوق، تو میرا رب، میں تیری پروردہ، اور تو جس وقت مجھے حکم دے گا میں اپنا سر جھکا دوں گی، میں اپنا جسم جھکا دوں گی، میں اپنی تمام قوتیں، صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ تیرے لیے، تیرے دین کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں. جب بھی تیرے دین کی پکار آئے گی، جب بھی تیرا حکم آئے گا. اور مسلمان کیا اعلان کرتے ہیں؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. سورۃ الانعام آیت نمبر 162-163. کہہ دیجئے بے شک میری نماز،
मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मौत अल्लाह के लिए है, जो जहानों का पालने वाला है, इसका कोई शरीक नहीं। जब कलमा पढ़ लिया, अपना कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ अल्लाह के नाम कर दिया। उसने अपना बना के छोड़ दिया। क्या असीरी है, क्या रिहाई है। अब सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हो गया। अब सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम कर दिया। गमे जिंदगी, गमे बंदगी, गमे जावेदा, गमे दो जहां, मेरी हर नजर तेरी मुंतजर, तेरी हर नजर मेरा इम्तहां। फिर इंसान अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाता है। हज में भी कदम कदम पर जो बात सिखाई जाती है वो क्या है कि सीनों में जो बुत बसा रखे हैं, सीनों में जो बुत छुपा रखे हैं, उनको तोड़ दो और इस बात का शऊर हासिल करो कि जो कुछ भी है हमारे हुक्म के इत्तबा में है, जो कुछ भी है हमारी अताअत में है। अब देख ले, हज का एक एक रुकन, एक एक अमल, उसमें क्या फलसफा नजर आता है। उसमें दीवानगी, आशिकी, कुर्बत, जानिसारी, अपने आप को अल्लाह के लिए पेश कर देना। तो मैंने और आपने अपनी जिंदगी में जो अपने सीनों में बुत बना रखे हैं, मैं, ख्वाहिशात, रस्मो रवाज, खानदान के अबाव अजदाद की जो रस्में हैं वो, और फिर पीयर प्रेशर, फिर ये दोस्ती, उसका मसला है। तो अल्लाह ताला हमें क्या बात बताते हैं कि अपने सीने के तमाम बुतों को एक एक करके पाश पाश कर दो, एक एक करके खत्म कर दो। बराहीमी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। तो ये जो दिल है, तो इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बसाना है, इसी में सवाब है। अब हाजी मिना में खड़ा है और जो पत्थर के शैतान बने हुए हैं उनको वो कैंकरियां मारता है। अगर कोई पूछे इसका मकसद क्या है, हाजी ऐसे क्यों करता है, हजारों लाखों लोग खड़े हैं और जमरात को किंकर मार रहे हैं, तो क्यों ऐसा इंसान करता है। असल में ये बज़ाहिर आप देखें तो दीवानगी नजर आती है, आखिर इन पत्थरों ने कसूर क्या किया है ना। लेकिन क्यों करते हैं, अल्लाह ने हुक्म दे दिया। अकल इसकी हिकमत नहीं तलाश करती, बल्कि क्या है कि अल्लाह ताला की रजा की खातिर हाजी वहां पे पत्थर मार रहे हैं। तो यहां पर भी जो बात हमें समझ में आती है, जो हमारे सामने रखी जाती है, वो यही है, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले, है ना। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये कौन थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसे जैसे आजमाया, वो उन आजमाइशों पर पूरा उतरे और अल्लाह ताला ने उनके सर पर ताज रखा कि आपको दुनिया की कौमों का इमाम बनाया जा रहा है। इमामत का ताज इनके सर पर रखा गया, लेकिन आजमाइशों में पूरा उतरने के बाद बराहीमी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। यही मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं और आप कुर्बानी की रूह, कुर्बानी का शौक, कुर्बानी की लज्जत, उसको अपने अंदर पैदा करें और महसूस करें कि अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के दीन के लिए मैं मर मिटूंगी। मेरा घर, मेरा माल, मेरी औलाद, मेरे औकात, मेरी सलाहियतें, मेरे पैसे, मेरी दोस्तियां, मेरा सब कुछ कुर्बान है। दोस्ती कैसे कुर्बान करेंगे कि दोस्ती गलत बात नहीं माननी। अगर खराब दोस्ती है, अच्छी दोस्ती नहीं है, दीन से, इस्लाम से, अल्लाह से दूर करने वाली है, फिर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होगी। उन रिश्तों की भी परवाह नहीं होगी जो कि अल्लाह की मोहब्बत में आड़े आए, उनको भी कुर्बान कर दिया जाएगा। तो कुर्बानी की रूह को समझना, उसको अपने अंदर जारी और सारी करना, ये बहुत जरूरी है। और जब तक इसकी सही रूह हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, हम कुर्बानी की लज्जत, हम कुर्बानी की मकसदियत,
ہم قربانی کا لطف حاصل نہیں کر سکتے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی جو دنیا کے خطے خطے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کی گلیوں میں مسلمان جب کرتے ہیں اور ذبح عظیم کا ایک عظیم الشان منظر پیش ہوتا ہے، تو یہ مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دراصل یہ ایک عظیم یادگار ہے. یہ سپردگی کا عظیم واقعہ کو دوبارہ سے دہرانا ہے. یہ در حقیقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے، اور قرآن مجید حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کو کس نام سے یاد کرتا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان کے نام سے یاد کرتا ہے قربانی کو. مطلب کیا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس عزم اور یقین کا اظہار کرنا، اس سپردگی کا اظہار کرنا کہ جب ہے سب کچھ اللہ کا تو پھر اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دیا جائے گا. اور ایک بکرا، ایک دمبا، ایک اونٹ، ایک گائے اور کتنے ہی جانور ذبح کر کے انسان یہ پیشکش کرتا ہے، اس بات کو دہراتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس عزم کا ثبوت دیتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تجھے ضرورت ہوگی، جب تو حکم دے گا اور تیرے دین کو ضرورت ہوگی، میں اپنا خون بھی بہانے میں دریغ نہیں کروں گی. مسلمان اس عزم کا اظہار کرتا ہے. اور آئیے سورۃ صافات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا یہ عمل کیوں کیا اور کس طرح کیا. تو سورۃ صافات کی آیت نمبر 102 سے آپ بھی نکال لیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، باپ بت گر تھا تو آپ بتوں کو توڑنے والے تھے، ہے نا، آپ بت شکن تھے. پھر باپ نہیں مانا، انکار کر رہا ہے تو قوم کو دعوت دی. اب اس کے بعد قوم آگ کا الو تیار کر کے جب پھینک دیا اس میں، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کرتے ہیں. اور آیت نمبر 99 سورۃ صافات میں ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی اور شام چلے گئے. جب شام چلے گئے تو کہا رب ہب لی من الصالحین، وہاں جا کر اپنی اولاد کے لیے دعا کی، کیونکہ اپنی قوم میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں ان کو کیا نظر آ رہا تھا؟ کفر، شرک، اللہ کی نافرمانی. اب ان کو یہ فکر تھی کہ ان کی نسلوں میں کوئی ہو، ان کی نسلوں میں متقی آنے چاہیے، نیک آنے چاہیے، صالح آنے چاہیے. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دے دی. تو حلیم کے معنی کیا ہے؟ تو بچہ بڑا ہو کر بردبار ہوگا، وہ بچہ فرما بردار ہوگا، بردبار ہوگا. اور غلام بیٹا، تو اولاد جس کے پاس نہیں ہے اور جو اولاد چاہتا ہے اور خاص طور پہ بیٹا چاہتا ہے تو اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے. اور اس بات کو نہیں بولنا چاہیے کہ صالحین. فلما بلغ معہ السعی، پھر جب بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ معہ السعی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلے پھرے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کے لائق ہو گیا، یا پھر کہتے ہیں کہ بالغ ہو گیا، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 13 سال کے قریب تھی. قال یا بنیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اپنے بیٹے سے کتنا پیارا تھا. اے میرے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنامی، میں خواب میں تجھے دیکھتا ہوں. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو پہچانے اور ان کے عمل اور سپردگی کی جو جان ہے اس کو پہچانے کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے. انی ارا فی المنامی، اور خواب میں دیکھا کیا؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر، اب تو بتا
माज़ा तरा, कि तेरी क्या राय है। पैगंबर का ख्वाब वही होता है, हुक्म इलाही होता है, इसलिए उस पर अमल भी जरूरी होता है। तो आज बेटे से राय क्यों ले रहे हैं? इसलिए वो ये देखना चाहते हैं कि मैंने तो अल्लाह से दुआ की थी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, तो मेरा बेटा कितना स्वाले है, अमरे इलाही की अताअत के लिए कितना तैयार है। अब मशवरा पूछ रहे हैं, मशवरा मांग रहे हैं, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बेटे से पूछते हैं तो बेटा कितना खूबसूरत जवाब देता है। बेटे को बाप तो प्यारा है, लेकिन अल्लाह का हुक्म बाप से भी ज्यादा प्यारा है। क्या कहते हैं? क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, कहते हैं ए बजान इफ़ल, आप कर गुजरिए, मा तुअमर, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है। कि बजान आप वही करें जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। बाप तो प्यारा है, लेकिन अल्लाह का हुक्म बाप से भी प्यारा है। अल्लाह की अताअत, सरे न्याज खम कर दिया, सर को झुका दिया। जरा आप थोड़ी देर के लिए सोचे तो सही, अपने दिलों का जायजा तो लें। इस्लाम की पुकार होती है, दीन की पुकार होती है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम अपने बेटों को, अपनी औलाद को अल्लाह के दीन के लिए भेजने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं? और अपने आप को भी। और फिर साथ ही कहते हैं सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये दुआ करते हैं कि जब ये मौका आएगा तो मुझे आप साबित कदमों में से पाएंगे। फलम्मा अस्लमा, फिर जब वो दोनों मुती हो गए, असल में अस्लमान था। अब देखें, अब यहाँ पर इस्लाम क्या बता रहा है कि उनका अमल इस्लाम था, झुक गए, अपने आप को झुका दिया, दोनों ने झुका दिया, नून तस्निया का गिर चुका है। लतल्लहू लिलजबीन, लतल्लहू, और उसको गिरा दिया। गिराया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और गिराया किसको है? इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जो गिरने के लिए तैयार थे। तो बाप ने बेटे को जो गिरा दिया, और जब बेटे को गिराया तो गिराया किस तरह? लिल जबीन, पेशानी के बल। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं कि बेटे को बाप ने जबीन के बल गिरा दिया। हर इंसान का जो चेहरा है, तो आप देखें कि चेहरे पर दो जबनीन है, दाएं और बाएं, और दरमियान में पेशानी है। ये जो है ना, ये पेशानी है, और ये जो हिस्सा है ना, ये दायां और बायां, ये उसकी जबीन है। तो इसका मतलब है कि इस तरह करवट पर लिटाया कि जिस तरह जानवर को ज़िबा करते वक्त किबला रुख करवट पर लिटाया जाता है। तो पेशानी या मुंह के बल लिटाने का मतलब क्या है कि आपने जब उसको लिटाया तो आप ये चाहते थे कि चेहरा उसका सामने ना आए, बेटे का चेहरा नजर ना आए, ताकि जब मैं उसको ज़िबा करने लगूं तो प्यार और शफकत का जज्बा अल्लाह के हुक्म पर गालिब ना आ जाए। अल्लाह का हुक्म इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितना प्यारा था। अब आप देखें, इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म प्यारा था अल्लाह का, तो बाप को भी बेटा तो बहुत प्यारा है, बड़ी दुआओं के बाद मिला है, 100 साल से ज्यादा उम्र थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म बेटे से भी ज्यादा प्यारा है। वतल्लहू लिलजबीन, गिरा दिया है उसको। वनादैनाहू, और फिर हमने आवाज दी, अय्या इब्राहीम, क्या इब्राहीम, फद सद्दक़्ता रुया, यकीनन तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अब दिल के पूरे इरादे से बच्चे को ज़िबा करने के लिए जमीन पर लिटा देना, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अल्लाह ताला इस बात की गवाही दे रहे हैं, कुरान मजीद की आयतें इस बात की विटनेस हैं कि अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई और चीज अजीज नहीं थी, हत्ता के अकलौता बेटा भी। और अल्लाह ताला कहते हैं कद सद्दक़्ता रुया, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वाले को इसी तरह जज़ा दिया करते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, दर हकीकत ये एक खुला इम्तहान था। अब आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला ने कहा कि वो असलम थे,
آپ پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں اسلمت لرب العالمین. اب یہاں پہ دونوں جھکنے والے اور مطیع ہونے والے تھے. اب آیت نمبر 105 میں پڑھا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں. تو محسنین میں سے تھے, محسنین میں سے تھے, احسان کے درجے کی نیکی کرنے والے, خوبصورتی کے ساتھ, حسن کے ساتھ, دل کی پوری محبتوں کے ساتھ, لذتوں کے ساتھ, روح کی پوری ورافتگی کے ساتھ, عشق فدائیت کی انتہا پر ہوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, احسان کے درجے کی نیکی, اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں جو احسان کے درجے کی نیکی کرتے ہیں. آپ بھی اپنا جائزہ لیں, میں بھی اپنا جائزہ لوں. زندگی میں میری بھی اور آپ کی بڑے امتحان آئے اب تک, ہے نا, اور کیا میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو جھکایا اللہ کے آگے؟ یا مجھے اور آپ کو اپنی ذات پیاری ہوتی ہے, اپنی میں پیاری ہوتی ہے, اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے, اپنی خواہشات پیاری ہوتی ہیں, یا اللہ کا حکم پیارا ہوتا ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دنیا کی محبت میں گلے تک سر تک ڈوبے ہوئے ہیں, دنیا کی محبت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, غرق ہیں اس کے اندر. یہ زبان ہے تو ذکر کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے تو تھک جاتی ہے, یہ جسم اس پر سستی طاری ہوتی ہے, لیکن باتیں کرتے ہوئے اور دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھکتے نہیں ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں, یہ کیسا ایمان ہے؟ اور احسان کے درجے کی نیکی کیا کبھی میں اور آپ بھی کریں گے؟ اتنی لذت, اتنی محبت, اتنا پیار کہ اللہ کا حکم ہے اور کر دیا. اور آپ اسی سے جائزہ لے لیجئے کہ 19 پارے تقریباً پڑھ لیے ہیں. اب آپ نے صریح احکامات اللہ کے سامنے ہیں, ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, ہے نا. اور ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ ہم گردش دورہ سے کچھ اس طرح لڑے ہیں, دیوار بنے دشت تمنا میں کھڑے ہیں کہ ہم سوچتے رہتے ہیں, انتظار کرتے رہتے ہیں, میں اپنی تباہی کی تاریخ لکھوں کیسے؟ اوروں کی بھی سازش تھی, تیرا بھی حوالہ تھا. وفا کے نام پر تم کیوں سنبھل کے بیٹھ گئے؟ تمہارا ذکر نہیں, بات ہے زمانے کی. یہ وفا کی بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی. یہ احسان کے درجے کی نیکی کی بات ہو رہی ہے متقیوں کے امام کی. ان ھذا لہو البلاء المبین, در حقیقت یہ ایک کھلا امتحان تھا. لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم, یہ بہت بڑی آزمائش تھی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سرخرو نکلے. اور آپ پر اور ہم پر جب آزمائشیں آتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈھہ جاتے ہیں, ہم گر جاتے ہیں. کبھی داڑھی کٹوا دی, کبھی جلباب اتار دیا, کبھی ابراہیم نام رکھا کسی نے اور کہا کہ نہیں, اس کے سپیلنگ براہم کے کر دیے, تاکہ یہاں رہتے ہوئے مغرب کی دنیا میں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون سی بات ہے. کیونکہ ابراہیم تو قرآن نے ابراہیم کے نام سے یاد کیا نا, تو یہ لوگ یہود و نصارہ کیسے کہتے ہیں؟ براہم کہتے ہیں نا. تو یہ ہیں میری اور آپ کی خواہشات. اور پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا. اس کے کیا معنی ہے؟ یہ بڑا ذبیحہ, یہ ایک مینڈا تھا, دمبا تھا, جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا. اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا, اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والا, اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ دیا. سلام علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو. اللہ رب العزت سلامتی بھیج رہے ہیں. کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین, ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں, بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ,
وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو اتنا سراہا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نیکوکاروں کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، ان کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت دے رہے ہیں، اور ہم نے اس کے ایمان، احسان، اسلام، صدق کر رویا، اور جو وہ جھکنے والا تھا اس کا کیا بدلہ دیا، اور ہم نے اس کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولادوں میں بعض تو نیک ہیں اور بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اتنا سراہا، اس کو اتنا پسند کیا کہ امت مسلمہ میں، مسلمانوں کی امت میں بھی یہ عظیم الشان یادگار قربانی دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان چھڑائی، اور قیامت تک اب دنیا بھر میں مسلمان کو اسی یاد میں جانور ذبح کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ عظیم الشان واقعہ تازہ کرتے رہیں گے۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، اس کو زندہ کرتے رہیں گے۔ اور میں کبھی یہ بھی سوچتی ہوں کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا جاتا، حضرت ابراہیم تو تیار تھے نا، اگر وہ ذبح ہو جاتے تو پھر کیا کرنا تھا؟ پھر بیٹوں کو ذبح کرنا تھا، مجھے اور آپ۔ کیا میں اور آپ اس کے لیے تیار ہوتے؟ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو بات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کریں، اور آپ نے ایک قربانی نہیں کی، آپ کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی تھی نا۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ بری عادتوں کی قربانی، غصہ بڑا آتا ہے، خواہشات اتنی بڑی ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے اندر ایمان کہیں چھپ گیا ہے۔ ایمان ٹمٹماتا ہوا دیا ہے، بلکہ کبھی ٹمٹماتا ہوا دیا بھی نہیں بنتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ گویا کہ زنگ لگ گیا ہے دل کو۔ وہ دل جس میں ایمان بھرا ہوا ہونا تھا، اس دل میں حسد ہے، کینہ ہے، کدورت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، کفر ہے، شرک ہے، دنیا کی محبتیں ہیں، اور ایک پردے کے اوپر دوسرا پردہ، اندر سے اور بات کچھ اور ہوتی ہے، کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں، کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا قربانی کرنی ہے؟ اپنی بری خواہشات کو آئیے قربان کر دیں اس عید پر، آئیے بری عادتوں کو قربان کر دیں، بری عادتیں ختم کر دیں، اپنے دل کے جالے صاف کر لیں۔ گھروں کی صفائی کر رہے ہیں نا، عید کی تیاری کر رہے ہیں نا، آئیے اپنے جسم بھی ایک مکان کی طرح ہے، یہ گھر ہے میرا اور آپ کا، جسم روح سے آباد ہے، اور روح ختم ہو چکی ہے مادیت پرستی میں، دنیا کی محبت میں۔ آئیے اس روح کو زندہ کریں۔ اللہ خبردار، یاد رکھنا، روح کیسے زندہ ہوتی ہے؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل آباد ہوتے ہیں۔ دلوں کے جزیرے، دلوں کی بستیاں، دلوں کے شہر جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، موت کی یاد سے آباد ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم قربانی کی حقیقت کو پائیں، آئیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کریں۔ قربانی کی فضیلت اور قربانی کی اہمیت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کیا پتہ چلتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 ذو الحج کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا۔ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اور تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ تو قربانی کیسے کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے کرنی ہے۔ دوسری بات، کون کرے گا؟ قربانی جو صاحب حیثیت ہے وہ کرے گا، جو صاحب حیثیت ہے۔ اور صاحب حیثیت کے بارے میں علماء پھر کیا کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب زکوٰۃ ہیں، ان کو قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی
کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ اس سلسلے میں دیکھیں کہ جب یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور قربانی ہم سب کو کرنی چاہیے، تو اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کیوں ایسا آپ نے کہا کہ وسعت ہے اور پھر قربانی نہ کریں؟ تو جو بھی جاب کرنے والے ہیں، کمانے والے ہیں یا صاحب حیثیت ہے، تو ان کو قربانی کرنی چاہیے اور شوق سے کرنی چاہیے، محبت سے کرنی چاہیے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ قربانی نہیں کرے گا۔ اور اس میں جیسے اگر ایک گھر کے اندر 4-5 کمانے والے ہیں یا 2-3 کمانے والے، یا میاں بھی کما رہا ہے بیوی بھی کما رہی ہے، دونوں کو قربانی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس گھر کی طرف سے ایک قربانی کر دیتے ہیں، تو یہ صاحب حیثیت پر ہے اور قربانی کرنی چاہیے، اور وہ سمجھ کر نہیں، ٹیکس سمجھ کر نہیں، مصیبت سمجھ کر نہیں کہ اب کیا کرے، بلکہ کیا ہے، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور باہر کی مغرب کی دنیا میں رہنے والے میں اور آپ، ہمیں تو اور زیادہ اہتمام سے کرنی چاہیے، اور خاص طور پر یہاں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے یہ سنت ابراہیمی، اور جب قربانی کریں تو ان کو لے کے جائیں، ان کو دکھائیں، ان سے کروائیں، تاکہ نسلوں کے اندر نیکی آئے، تاکہ نسلوں میں سنتوں کا احیاء آئے۔ ٹھیک ہے، باہر کے ممالک میں اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ غربت ہے، جہاں پہ مسائل ہیں، ہم اپنے ان مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں، کشمیر، افغانستان، فلسطین، انڈیا، پاکستان اور دنیا بھر کے جو غریب مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، تو ہم ان کو بھی یاد رکھیں۔ اور بعض اوقات ایک گھر میں جب ایک سے زیادہ قربانی ہے تو ادھر بھی بھیج دیں، کچھ ادھر کر لیں، ہے نا، ادھر بھی بھیج دیں، ادھر بھی کر لیں۔ اور اس میں بہت حسابی کتابی بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو فرض ہے وہ بھی ہو جائے گا، ساتھ میں نفل بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے قربانی کی فضیلت، یہ ہے قربانی کی حیثیت، اور قربانی کی جو اور اس کے مقاصد ہے، ہمیں کیا پتہ چلتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا، اس کو دوبارہ اپنی قربانی کرنی چاہیے، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی، اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے ٹھیک مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں جلدی میں کہ صبح صبح جلدی جلدی قربانی کر لیں، کام ختم کر لیں، تو عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے۔ من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ دوبارہ قربانی کرے۔ پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے جانور کے پاس آ کر کھڑی ہو، اس کا جو قطرہ زمین پر گرے گا اس کے بدلے اللہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یہ ثواب صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا ساری امت کے لیے؟ فرمایا سارے مسلمانوں کے لیے، یعنی جو بھی ایسا کرے گا تو سب کو اس کا ثواب ملے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا اور اون کے بدلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے صحابہ کا یہ انداز بڑا پیارا لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ ان کی اس ادا پہ فدا ہو جاؤں۔ بڑا پیارا لگتا ہے جب قربانی کی بات ہے، کوئی بھی بات ہے تو فوراً آگے سے پریشانی ہوتی تھی کہ جو بکرے دینے والے ہیں ان کو تو بالوں کے بدلے اتنی نیکی ملے گی، اب جو دمبے کر رہے ہیں ان کے روحوں کا حساب کیسے ہوگا؟ فوراً فکر ہوتی تھی ان کو، فوراً سوال آگے سے پوچھتے تھے، اور ان کے سوال کیلو کال والے نہیں تھے جیسے بنی اسرائیل نے کیے گائے کے سلسلے میں، ہے نا، ایسے سوال کہ عمل کوئی نہیں کرنا۔ بعض اوقات بعض لوگ سوال بہت کرتے ہیں، ایک ہی سوال، کھال ادھیڑنا، بال کی کھال ادھیڑنا،
لیکن صحابہ کے سوال پتہ کیسے ہوتے تھے؟ ایمان سے موزن، وہ عمل کے شاہ سوار تھے، جنت ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی، وہ جنت کے فدائی اور شدائی تھے، جنت کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار۔ اور پوچھتے ہیں اور پھر اون کے بدلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں، اون کے ہر روئے کے بدلے بھی ایک ایک نیکی ملے گی۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بکرا کریں یا پھر دمبا کریں، کچھ بھی کریں، کوئی بھی جانور ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، تو سب کے بدلے اس کے ایک ایک بال کے بدلے اجر ملے گا۔ جب قربانی کی جائے، خواہ اونٹ، اونٹنی، دمبا، بکرا، بکری، بھیڑ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، یعنی یہ جانور قربان کیے جا سکتے ہیں اور کوئی جانور نہیں اس کے علاوہ۔ تو جب قربان کریں تو جانور عیبدار نہیں ہونا چاہیے، جانور بالکل صحت مند ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، جیسے کانا ہے یا پھر لنگڑا ہے یا پھر دم کٹا ہوا ہے، درست نہیں ہے، بلکہ اچھی قربانی کرنی چاہیے، بہترین قربانی کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، اس سے کیا چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے قربانی کے احکامات دیے اور قربانی کا تعارف کروایا تو یہ بات بتائی کہ قربانی کا جانور ٹھیک ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ کہا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ نہ ذبح کرو مگر مسنہ، الا یہ کہ تم پر تنگی ہو تو بھیڑ کا جزل ذبح کر سکتے ہو۔ تو یہ جو مسنہ ہے یہ کون سا جانور ہوتا ہے؟ جانوروں میں مسنہ دانت توڑنے والے کو کہتے ہیں، یعنی وہ جانور ذبح کیا جائے جو دانت توڑ چکا ہے۔ بکری دوسرے سال میں دانت توڑتی ہے، گائے تیسرے سال میں، اور اونٹ 5ویں سال میں۔ یہ فتح الباری میں اس کی تفسیر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بالکل جیسے ایک بچہ چھوٹا سا، اس کی بجائے اچھا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ جو دانت توڑ چکا ہو، ایک بالکل ہی بچہ سا ہے اور ایک دانت توڑ چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور جو ذبح کیا جائے وہ عیبدار نہیں ہونا چاہیے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، بہت کمزور ہے، چربی، ہڈی، گدا سب ختم ہو چکا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ 4 جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاوراء بینوا اواروہا والمریضۃ بینوا مرضوہا والارجاء بینوا ضلعوہا والکثیرۃ التی لا تنقیہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ 4 جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ واضح طور پر آنکھ کا کانا، واضح طور پر نمبر 1 وہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 واضح بیمار، مریضۃ البین، واضح بیمار۔ نمبر 3 لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، والارجاء البین والکثیرۃ التی لا تنقی، اور وہ کمزور جس میں چربی نہیں ہے، مطلب بالکل کچھ جان ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سینگ والا مینڈا جس کا رنگ سفید، آنکھوں کا ہلکا سیاہ اور ٹانگیں بھی سیاہ ہو افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان صفات کا حامل مینڈا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں ذبح کیا تھا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والا مینڈا ذبح کیا، جس کا پیٹ سیاہ تھا، ٹانگوں کا نچلا حصہ سیاہ تھا اور آنکھوں کا ارد گرد سیاہ تھا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ایسا نہ ملے تو کر نہیں سکتے، ویسے ہی یعنی گویا کہ یہ جو حدیث ہے یہ بتا رہی ہے کہ بڑا خوبصورت پیارا جانور ذبح کیا گیا۔ اور جب قربانی کی جائے تو تیسرے دن قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو ایام التشریق ذبح، تمام ایام تشریق 11، 12، 13 میں ذبح ہے۔ یعنی 3 دن سے مراد کیا ہے کہ 10 ذوالحج کو آپ کر رہی ہیں قربانی، تو 10 ذوالحج کو کر لیں،
تو یہ افضل ہے، لیکن 11، 12 اور 13 اگر ان دنوں میں آپ کرتی ہیں تو بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کی، اس نے اپنے لیے ذبح کی، گویا کہ ایسے ہی جیسے حلال گوشت کرتے ہیں نا ذبح، تو حلال گوشت ہو گیا اس کا، ذبیحہ ہے، اور وہ نماز عید کے بعد ذبح کرتا ہے تو اس کی عبادت مکمل ہو گئی۔ فقط تما نسکہ وصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ اپنایا نماز عید کے بعد صبح کے وقت آپ جب ذبح کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کو قبلہ رخ کر لینا چاہیے، اور یہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو قبلہ رخ لٹا کر یہ دعا پڑھنا پسندیدہ ہے، اور جب ذبح کرنے لگیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک، اور بعض لوگ حضرت علی کا نام لیتے ہیں یا اور کسی کا، تو یہ جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے نام کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ پھر یہ بہتر یہ ہے کہ ذبح خود کیا جائے، لیکن اگر ذبح کرنے کے لیے کسی دوسرے کو نائب بنا دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی اس بارے میں علماء میں کوئی اختلاف ہے۔ اچھا، اب قربانی کا گوشت آ گیا، اب اس کو تقسیم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ مستحب یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ ایک حصہ قربانی کرنے والے خود کھائیں، اور ایک حصہ خیرات کر دیں، اور باقی اپنے دوست اور احباب انہیں تحفے کے طور پر بھیج دیں۔ کیوں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کلوا وادخروا وتصدقوا، کلو تم کھاؤ، تو ایک حصہ اپنے لیے، دوسری بات کیا ہے؟ وادخروا، ذخیرہ بناؤ، تو یعنی کھا بھی سکتے ہیں، ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، اور تیسری بات کیا کہی؟ وتصدقوا، اور خیرات کرو، تو ہم اس کو غریبوں میں، مسکینوں میں دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی جائز ہے کہ سارا گوشت خیرات کر دیں، مثلا آپ چاہیں تو سارا گوشت خیرات کر سکتے ہیں، اگر کسی کو تحفہ نہ بھی بھیجیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی کا کنبہ بہت بڑا ہے، فیملی زیادہ ہے، تو پھر پورا گوشت بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ دین کا جو حکم ہے، اور دین اسلام کتنا دین فطرت ہے نا، کتنا خوبصورت ہے، مشکل نہیں ہے، ضرورت ہے تو پورا استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو پھیلایا جائے، ارد گرد وہ دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی حساب کتاب میں رہیں، لیکن جہاں پورا استعمال میں لایا جا سکتا ہے یہ مت بھولیں کہ پورا دیا بھی جا سکتا ہے اللہ کے راستے میں۔ اچھا، پھر ایک اور اہم بات ہے کہ جب ذبح کیا جائے، ذبح کروایا جائے، جو قصاب ہے نا، قربانی کے گوشت میں سے اس کو مزدوری نہیں دی جا سکتی، اس کی مزدوری قربانی کے گوشت میں سے نہیں دے سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے اونٹوں کی قربانی کی نگرانی کروں، اور گوشت، چمڑے اور جھولیں خیرات کر دوں، اور قصاب کو ان میں سے کچھ نہ دوں، اور فرمایا ہم اسے اپنی طرف سے مزدوری دیں گے۔ میری پیاری بہنوں، کتنی خوبصورت ہے یہ حدیث کہ جب جانور قربان کر دیا ہے تو پورا کا پورا اللہ کے راستے میں، اور اس کی باندھنے والی رسی بھی اپنے پاس نہ رکھیں، اس کی کھال بھی پاس نہ رکھیں، اس کی کوئی چیز بھی اپنے پاس نہ رکھی جائے، بلکہ کیا کیا جائے؟ اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا جائے۔ گوشت، چمڑا اور اس کا جو رسی تھی، کہا کہ سب خیرات کر دیں۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے، کافی ہے، چاہے اس کنبے میں بہت زیادہ لوگ ہوں۔ جیسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے بکری قربان کرتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ یعنی اگر اس گھر میں ایک بندہ صاحب حیثیت ہے تو ایک اگر وہ ذبح کرے گا تو سب گھر والوں کی طرف وہ ہو جائے گی، ہے نا. تو اگر اس گھر میں صاحب حیثیت زیادہ ہیں تو پھر زیادہ قربانیاں کرنی ہیں. مثلا ابھی ان دنوں جو سوال آئے ہیں اس میں ایک گھر میں 4 لوگ کمانے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو 4 قربانیاں کی جائیں گی اور 5ویں قربانی بیوی کی طرف سے بھی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیوی صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ دیتی ہے، وہ صاحب حیثیت ہے تو اس کو بھی قربانی دینی چاہیے. تو آپ اس بات کو یاد رکھیں. بات یہ نہیں ہے گھر کے اندر لوگ کتنے ہیں، بات یہ ہے کہ گھر کے اندر صاحب حیثیت لوگ کتنے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اچھا، پھر جو قربانی کا پختہ ارادہ رکھتا ہو وہ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کے ذبح ہونے تک بال اور ناخن نہ کٹوائے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یدیھا فلیمسک عن شعرہ واظفارہ حتی یدیھا. جب تم ذوالحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اپنے بال اور ناخن قربانی ذبح کرنے تک نہ کاٹے. اب جو شخص جو ہے جو تو قربانی دے گا وہ تو اپنے بال نہیں کاٹے، ناخن نہیں کاٹے. ذوالحج کے چاند دیکھنے سے پہلے وہ اپنی غیر ضروری بال کاٹ سکتا ہے. اچھا، اب جو جس کی حیثیت نہیں ہے وہ کیا کرے؟ کیونکہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر میرے پاس ایک ہی بکری ہو جو کسی نے دودھ کے لیے مجھے دے رکھی ہو تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ فرمایا نہیں، تم اس کی قربانی نہ کرو، بلکہ قربانی کے دن اپنے بال بنوا لینا، اپنے ناخن کٹوا لینا، اپنی مونچھیں کتروا کر درست کرا لینا اور زیر ناف کے بال صاف کر لینا. بس اللہ کے نزدیک یہی تمہاری پوری قربانی ہو جائے گی. تو یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی کی ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ وہاں پہ اللہ کے عاشق، اللہ کے دیوانے، اللہ کے فرزانے جو حاجی ہیں ان سے نسبت قائم کی جا رہی ہے. وہ قربانی کر رہے ہیں اور احرام کی بہت سی پابندیاں ان پر نافذ ہیں، ان پر احرام کے بہت سے احکامات ہیں جن کو پورا کرنا ہے. اب یہاں پہ دور بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے ان دیوانوں فرزانوں سے کچھ نسبت تو پیدا کر لیں. تو یہ ہے اصل بات. اچھا، جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے اس بنیاد پر قربانی کا ثواب ملے گا اگر استطاعت نہیں ہے کہ اس کے گھر والا جو کر رہا ہے اور باقی گھر والوں کے پاس تو استطاعت نہیں ہے تو وہ کرے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا. اور ایک ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کی طرف سے بھی قربانی کر دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح کرتے وقت کہا، اے اللہ، یہ میری اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے عدم استطاعت کی بنیاد پر قربانی نہیں کی. تو یہ ہیں قربانی کے احکامات اور قربانی کے مسائل. اور اب ہم آتے ہیں قربانی کے سلسلے میں جو آپ کے سوالات میرے سامنے آئے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ایک عورت ہے، میاں اس کے جاب کرتے ہیں لیکن وہ جاب نہیں کرتی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا میں وہ پہلے ہی آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو اس کو بھی قربانی کرنی چاہیے. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بیوی جاب کرتی ہے، شوہر جاب نہیں کرتے، تو اب کیا عورت اپنے شوہر کی طرف سے قربانی کر سکتی ہے؟ ہاں، قربانی کر سکتی ہے. اگر حیثیت ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی سوال ہے کہ کیا بچوں کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ تو اگر بچے کمائی کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اور یہاں تو بہت رواج ہے کہ بچے جاب کرتے ہیں، تو وہ بھی پھر صاحب حیثیت کی تعریف میں آتے ہیں. اگر وہ اتنا کما رہے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے. اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو باپ یا ماں ان کی طرف سے کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. اچھا، ایک سوال سامنے آیا ہے کہ جیسے دوسرے ممالک میں قربانی کروائی جاتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ قربانی دے دی جاتی ہے، تو بعض اوقات وہاں قربانی یہاں کی نماز سے پہلے ہو جاتی ہے. ایسے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ بعض اوقات وہاں پہ
टाइमिंग का फर्क है ना, दिनों का फर्क है, और बाद औक़ात ईद का भी फर्क हो जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो इस सिलसिले में अगर इस बात का एहतमाम किया जा सके कि आपकी ईद के बाद वहां पे कुर्बानी हो, तो ये भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपनी कुर्बानी के पैसे किसी इदारे को दे देते हैं, आप किसी मस्जिद को, किसी तंजीम को, किसी इदारे को दे देते हैं, तो उलमा की राय ये है कि आपने उसको वकील बना दिया, वो आपका वकील है, अब उसकी जिम्मेदारी है, तो आपकी तरफ से कुर्बानी ठीक हो गई। अच्छा, फिर इसके बाद एक और सवाल है कि क्या हज की कुर्बानी और ईद की कुर्बानी अलग है? तो हज और ईद की कुर्बानी अलग नहीं है। हाजी जो हज करने वाले हैं, उनको जब कुर्बानी करनी है तो उनको पीछे से अलग से कुर्बानी घर में यहाँ नहीं करनी। अगर वहां पे वो कुर्बानी कर रहे हैं तो बस वही कुर्बानी उनकी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल है, और ये हज के मनासिक में से है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई हाजी हज कर रहा है, कुर्बानी की इस्तात नहीं है, तो वो 10 रोजे रख ले। वो 10 रोजे रखेगा तो उनमें से 3 रोजे तो वहां रखेगा और 7 रोजे घर वापस आकर, 3 रोजे उसको हज के दिनों में रखने हैं, लेकिन यौम अरफा का नहीं रखना, और बाकी यहाँ आकर 3 रोजे पूरे कर सकता है। तो एक सवाल है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी की जा सकती है? हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी की जा सकती है। आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर कितने एहसानात हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन, वो हमारे लिए, हमारे गम में वो अपनी जान तक उन्होंने हल्कान कर डाला। और फिर आप देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमारे लिए कुर्बानी भी की है, तो उनके लिए कुर्बानी करना जायज है और इसका जवाब है। फिर एक सवाल है कि कुर्बानी कब तक की जा सकती है, कितने दिन तक कुर्बानी की जा सकती है? तो ये बात याद रखें कि 10 जुल्हज से लेकर 13 जुल्हज तक कुर्बानी की जा सकती है। 10 जुल्हज को ईद की नमाज के बाद से लेकर 13 जुल्हज के गुरूब आफ्ताब तक 4 दिन कुर्बानी करना जायज है, यानी अयामे तशरीक के तमाम दिन कुर्बानी करना जायज है। अच्छा, एक सवाल है कि क्या एक से ज्यादा कुर्बानी दी जा सकती है? अच्छा, इस सिलसिले में यह है कि अगर इस्तात है तो इस्तात के मुताबिक एक से ज्यादा कुर्बानी देना भी मसनून है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप कुर्बानगाह तशरीफ लाए, ये हजतुल विदा के बारे की हदीस है। 63 ऊंट, 63 ऊंट अपने हाथ से ज़िबा किए, बाकी ऊंट 37 जो थे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को दिए, जिन्हें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने ज़िबा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को भी अपनी कुर्बानी में शरीक किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ऊंट से गोश्त का टुकड़ा लेने का हुक्म दिया, जिसे हंडिया में डालकर पकाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु दोनों ने इसमें से गोश्त खाया और शोरबा किया, जिससे ही मुस्लिम की रवायत है। एक और सवाल आया है कि एक ऊंट की कुर्बानी में कितने लोग शरीक हो सकते हैं? कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम में से 7 आदमी ऊंट या गाय में शरीक हो सकते हैं। ये मुस्नद अहमद और इमाम मुस्लिम की रवायत है, लेकिन इमाम इब्न हजम रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ऊंट की कुर्बानी में 7 की बजाय 10 आदमी भी शरीक हो सकते हैं। वो क्या दलील देते हैं? वो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की इस रवायत को बयान करते हैं कि एक सफर में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि ईद उल अधा आ गई, तो हमने गाय को 7 आदमियों की तरफ से और ऊंट को 10 आदमियों की तरफ से ज़िबा किया। तो हमें फिर क्या बात पता चलती है कि ऊंट के लिए 7 आदमियों का हिस्सा भी आपने लगाया, यानी आपने कहा ना कि 7 आदमी ऊंट या गाय में शरीक हो सकते हैं। ये सही मुस्लिम की रवायत है। और दूसरी तरफ हमें ये रवायत भी मिल रही है, ये भी तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा, मुस्नद अहमद और सही मुस्लिम की है। सफर में थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमने गाय को 7 आदमियों की तरफ से और ऊंट को 10 आदमियों की तरफ से ज़िबा किया। ठीक है, इस तरह
آگاہی ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے. تو موقع کی مناسبت سے یا حالات کے مطابق تو اگر صاحب حیثیت ہے اور بہتر کیا ہے کہ گائے میں 7 اور اونٹ میں بھی 7 ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر اونٹ میں 10 بھی ہو سکتے ہیں. جو کہا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں جو لوگ شرکت کریں، جیسے گائے میں یا اونٹ میں، سب کی نیت نا قربانی کی ہونی چاہیے. کسی کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بس گوشت حاصل کرنا ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کی ایسی نیت ہو، تو یہ آپ سوچ لیں، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور میں مقصد گوشت حاصل کرنا نہیں بلکہ قربانی ہونی چاہیے. کیا بکری اور بھیڑ کی قربانی ہے، کیا اس میں ایک سے زیادہ آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بکری اور بھیڑ کی جو قربانی تھی، یعنی آپ نے ایک ہی دی ایک بندے کی طرف سے، ہے نا. تو یہ بات بھی اہم ہے. ایک اور سوال ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو کھلایا جا سکتا ہے؟ آپ بتائیں کیا حکم ہے؟ ہاں، کھلایا جا سکتا ہے. شاباش. کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو کھلایا جا سکتا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب قربانی کی جائے تو رات کو نہ کی جائے، تاکہ صحیح طریقے سے جانور ذبح کیا جائے. کوئی رگ ایسی نہ ہو جو کٹنے میں رہ جائے اور پھر صحیح طرح خون بہہ نہ سکے، ہے نا. اور قربانی کرتے ہوئے چھری کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے تاکہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اس کو تکلیف نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی بہترین توفیق دے. اور یہ بات پھر ہم یاد رکھیں اور اس کو مت بھولیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف میرے اور آپ کے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اور کاش کہ میں اور آپ سنت ابراہیمی کو زندہ کریں، تازہ کریں اور ایسے عمل کریں جیسے کہ عمل مطلوب ہیں. مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جان دے آئیں. دل والوں پوچھے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں؟ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں. صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں. عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. یہ نیکیوں کا سفر، یہ قربانی کا سفر، یہ رب کو راضی کرنے کا سفر، یہ محنتوں کا سفر ہے، یہ جان اور مال کے قربان کرنے اور اثار کا سفر ہے، یہ اللہ کی طرف قرب کا سفر ہے، یہ جنت کے حصول کا سفر ہے، یہ شہادتوں کا سفر ہے، یہ محنتوں اور قربانیوں کا سفر ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اے اللہ، اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے، میری ہر سانس تیرے تابع فرما ہو جائے. اتنی توفیق عطا کر تجھے راضی کر لوں، روح میری بھی تیرے قرب کے شیاں ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی بہترین توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یا اللہ، ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ بڑی پریشان حال ہے، بڑی ذلت کی زندگی گزار رہی ہے. یا اللہ، تو امت مسلمہ کو اس کا کھویا وقار دے دے. اب کے حج جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ایک نشاط ثانیہ کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ، یا خالق، یا مالک، یا اللہ، یا حنان، یا منان، یا اللہ، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا. اے اللہ، ہمارے گھر والے، ہماری اولادیں
ان کو متقیوں کا امام بنا، ہماری نسلوں میں نیکی لکھ دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو اسلام کے قلعے بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں وہ کام کرنے والا بنا جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہمیں ان تمام کاموں سے دور کر دے۔ ہمارے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر ہمیں گھسیٹ کر، اے اللہ ہم بہت ناسمجھ ہیں، ہم اس دنیا سے بہت پیار کرتے ہیں، تو نے دنیا خوب بنائی اور بڑی خوبصورت بنائی۔ یا خالق یا مالک یا اللہ، یا خالق یا مالک یا اللہ، اغفر لنا وارحمنا۔ اے اللہ تو ہمیں آخرت سے محبت کرنے والا بنا، ہمارے حالوں پہ رحم کر دے۔ یا رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ ہماری جو بچے ہیں اے اللہ ان کو فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کا کردار ادا کرنے والا بنا دے، انہیں اسماعیل علیہ السلام جیسا سراپا اطاعت بنا دے۔ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اے اللہ تو ہمیں تقوی کے عمل کرنے والا بنا، تو ہمیں متقی بنا دے، اس لیے کہ تو خود کہتا ہے کہ میں صرف متقیوں کی دعائیں، متقیوں کے عمل قبول کرتا ہوں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ہمیں تقوی دے دے اور اے اللہ تو ہمارے عملوں کو قبول کر لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔